फजर की अजान की मध्यम आवाज अभी फिजा में गूंज ही रही थी कि आयशा की आंख खुल गई। चंद लम्हे वो खामोशी से छत को देखती रही, जैसे खुद को याद दिला रही हो कि ये कौन मुश्किल दिन इसका इंतजार कर रहा है। फिर वो आहिस्ता से बिस्तर से उठी ताकि इसके छोटे बहन भाइयों की नींद खराब ना हो। वजू करके इसने जाई नमाज बिछाई और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गई। नमाज खत्म होने के बाद इसने दोनों हाथ उठाए तो ना जाने क्यों इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैंने कभी तुझसे दौलत नहीं मांगी, कभी बड़े घर या आसाइशें नहीं मांगी, बस मेरे अब्बू को सेहत दे दे। अगर किसी एक इंसान को तकलीफ देनी ही है तो मुझे दे दे, लेकिन मेरे अब्बू को मुझसे जुदा ना करना। दुआ खत्म होते ही इसने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए। वो जानती थी कि अगर इसके अब्बू ने इसे रोते देख लिया तो वो खुद को कसूरवार समझने लगेंगे। वो हमेशा कहते थे मेरी बेटी की मुस्कुराहट ही मेरी सबसे बड़ी दवा है, मगर अब आयशा को महसूस होने लगा था कि इसके होठों की मुस्कुराहट जैसे वक्त के साथ कहीं खो गई है। वो बावर्ची खाने में गई, जहाँ एक पुराना चूल्हा, चंद बर्तन और आटे का आधा खाली डिब्बा रखा था। इसने डिब्बा खोला तो बेइख्तियार इसके होठों से आह निकल गई। बस इतना सा आटा रह गया। चंद लम्हे वो खामोश खड़ी रही, फिर खुद ही खुद को समझाने लगी, घबराने से कुछ नहीं होगा आयशा, शाम तक सिलाई के पैसे मिल जाएंगे, किसी न किसी तरह गुजारा हो ही जाएगा। हमेशा की तरह आज भी अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। वो जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी ताकि छोटे बहन भाइयां स्कूल जा सके। इस दौरान इसकी नजरें बार बार इस कमरे की तरफ उठ जाती थी जहां इसके वालिद फारूक चारपाई पर लेटे मुसलसल खांस रहे थे। हर खांसी आयशा के दिल पर एक नई चोट लगा देती थी। नाश्ता तैयार होने के बाद वो दवाई और पानी लेकर अपने वालिद के पास पहुंची। अब्बू उठ जाए, दवा का वक्त हो गया है। फारूक ने बड़ी मुश्किल से आंख खोले और कमजोर से मुस्कुराहट के साथ बोले, बेटी तू रोज इतनी सुबह उठ जाती है, मेरी वजह से तेरी जिंदगी भी तो रुक गई है। आयशा फौरन इनके पास बैठ गई और इनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। ऐसी बात दोबारा कभी मत कहिएगा अब्बू, मेरी जिंदगी आपसे है। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीने की बात करूंगी। फारूक ने अपनी बेटी के चेहरे को गौर से देखा। वो समझ रहे थे कि आयशा इनके सामने मजबूत बनने की कोशिश करती है, मगर रातों को छुप छुप कर रोती भी जरूर होगी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा डॉक्टर के पास मत ले जाया कर, इतने पैसे खर्च मत किया कर, मेरी फिक्र छोड़ दे, अपने बहन भाइयों का मुस्तकबिल संभाल। ये सुनकर आयशा की आंखें नम हो गई, मगर इसने फौरन नजरें झुका ली ताकि अब्बू इसके आंसू ना देख सके। ये कैसे मुमकिन है, इसने दिल ही दिल में खुद से कहा। एक तरफ मेरे अब्बू हैं जिन्होंने सारी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की, और आज मैं इन्हें यह कह दूं कि इलाज नहीं करवा सकती। नहीं, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इसी वक्त फारूक को खांसी का तशद्दुद दौरा पड़ा। इनके रुमाल पर खून के चंद खतरे देखकर आयशा का रंग उड़ गया। या अल्लाह, इसके दिल से बेइख्तियार निकला, क्या मैं बहुत देर कर चुकी हूँ। इसने फौरन फैसला किया कि आज हर हाल में हॉस्पिटल जाएगी, चाहे इसके लिए किसी से कर्ज ही क्यों ना मांगना पड़े। मगर इसे क्या मालूम था कि हॉस्पिटल में इसकी मुलाकात किस्मत के ये कैसे मोड़ से होने वाली है, जहां से इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हॉस्पिटल के बरामदे में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। कहीं किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, कहीं किसी बूढ़े की खांसी सुनाई दे रही थी, और कहीं डॉक्टर तेजी से एक वार्ड से दूसरे वार्ड की तरफ जा रहे थे। आयशा अपने वालिद फारूक को सहारा देकर एक पुरानी सी बेंच पर बिठा चुकी थी। इसने इनके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, अब्बू आप यही आराम से बैठे, मैं डॉक्टर साहब से मिलकर अभी आती हूँ। फारूक ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देखा और बोले, बेटी अगर दुनिया फिर पैसों की बात करे तो इसे कह देना कि हम कुछ दिन बाद आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तू लोगों के सामने हाथ फैलाए। आयशा के दिल में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया। इसने फौरन इनका हाथ थाम लिया और बोली, अब्बू आप ऐसा क्यों सोचते हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगी, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। यह कहकर वो डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ गई, लेकिन इसके अपने दिल को भी मालूम था कि वह सिर्फ अपने वालिद को हौसला दे रही है। हकीकत इसके सामने किसी अंधेरी दीवार की तरह खड़ी थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखते ही गहरी सांस ली
और संजीदा लहजे में कहा, आयशा बेटी, मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। फारूक साहब की बीमारी अब काफी बढ़ चुकी है। अगर जल्द इलाज शुरू न किया गया तो हमें इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आयशा की आंखों में खौफ उतर आया। इसने हिम्मत करके पूछा, डॉक्टर साहब, इलाज पर कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने एक कागज इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इब्तदाई इलाज, टेस्ट और दवाओं समेत तकरीबन 5 लाख रुपए दरकार होंगे। 5 लाख? ये अल्फाज सुनकर इसे लगा जैसे पूरा कमरा इसके गिर्द घूमने लगा हो। वो खामोशी से कागज हाथ में लिए बाहर निकल आए। 5 लाख? इसने दिल ही दिल में खुद से कहा, ऐ अल्लाह, मैं तो 5,000 भी बड़ी मुश्किल से जमा कर पाती हूँ। क्या वाकई मैं अपने अब्बू को अपनी बेबसी की वजह से खो दूंगी? नहीं नहीं आयशा, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अल्लाह अपने बंदों को यूं तन्हा नहीं छोड़ता। वो इन्हीं ख्यालों में गुम बदआमदे की ये कोने में खड़ी थी कि अचानक हॉस्पिटल के मरकजी दरवाजे पर यह कीमती सियाह गाड़ी आकर रुकी। चंद मुलाजमीन फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ गए, मगर गाड़ी से उतरने वाला शख्स इन सबसे बेनियाज था। तकरीबन 30-32 साल का एक बावकार नौजवान, सादा मगर निहायत नफीस लिबास में खामोश कदमों से हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर न दौलत का गुरूर था, न किसी किस्म की नुमाइश, बल्कि अजीब सी संजीदगी और वक़ार था। वो सीधा डॉक्टर के कमरे की तरफ चला गया। आयशा ने बस एक लम्हे के लिए इस पर नजर डाली और फौरन नजरें झुका ली। जरूर कोई बड़ा अमीर आदमी होगा, इसने खुद से कहा। ऐसे लोग हम जैसे गरीबों की दुनिया से कहाँ वाकिफ होते हैं। चंद मिनट बाद वही डॉक्टर तेजी से बाहर आए और सीधा आयशा के पास पहुंचे। इनके चेहरे पर पहले की निस्बत अजीब सा इत्मीनान था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आयशा बेटी, आपको अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। फारूक साहब के इलाज, दवाओं और तमाम टेस्टों और अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन तक के सारे अखराजात अदा कर दिए गए हैं। आयशा हैरत से इन्हें देखती रह गई, फिर बेख्तियार बोली, लेकिन किसने? डॉक्टर ने आहिस्ता से पीछे खड़े इसे नौजवान की तरफ इशारा किया, जो खामोशी से वापस जाने लगा था। आयशा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। वो मुझे जानता भी नहीं, फिर आखिर एक अजनबी मेरी इतनी बड़ी मदद क्यों करेगा? इसके दिल में एक साथ कई सवाल उठने लगे। क्या वाकई दुनिया में कोई बगैर मतलब के इतना बड़ा एहसान कर सकता है, या फिर इस खामोशी के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिससे मैं अभी बेखबर हूँ? इसी लम्हे वो नौजवान एक लम्हे के लिए मुड़ा। इसकी नजरें आयशा से मिली, मगर इसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्का सा सर झुकाया और खामोशी से बाहर निकल गया। आयशा काफी देर तक इसे जाता हुआ देखती रही, क्योंकि इसके दिल को पहली बार एहसास हुआ था कि शायद इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। आयशा अभी तक इसी जगह खड़ी थी जहां वो अजनबी नौजवान चंद लम्हे पहले खामोशी से इसे हैरतों के समंदर में छोड़कर जा चुका था। इसकी नजरें हॉस्पिटल के दरवाजे पर जमी थी, लेकिन गाड़ी कब जा चुकी थी इसे एहसास ही ना हुआ। डॉक्टर की आवाज ने इसे चौंका दिया, बेटी, अपने वालिद को वार्ड में मुंतकिल कर दो, आज ही इलाज शुरू हो जाएगा। आयशा ने बेख्तियार पूछा, डॉक्टर साहब वो कौन थे? डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इनका नाम सलमान है, शहर के बड़े सन्नाटकार हैं। बहुत से लोगों की खामोशी से मदद करते हैं, लेकिन कभी किसी को बताते नहीं। आयशा ने हैरत से कहा, लेकिन वो मुझे जानते भी नहीं, फिर मेरी ही मदद क्यों? डॉक्टर ने खंदे उचकाते हुए कहा, इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ वही दे सकते हैं। आयशा खामोश हो गई, मगर इसके दिल में जैसे ही एक तूफान बर्पा हो चुका था। कोई इतना बड़ा एहसान बगैर किसी मतलब के कैसे कर सकता है? नहीं, जरूर कोई बात है। दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं जितनी किताबों में लिखी जाती है। वो अपने वालिद को वार्ड में लिए गई। चंद ही देर में नर्सें आई, नए टेस्ट शुरू हुए, महंगी दवाइयां लगाई गई और वो तमाम सहूलतें मिलने लगी जिनका आयशा ने सिर्फ नाम ही सुना था। फारूक हैरान थे। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़कर पूछा, ये सब कैसे हो रहा है? क्या किसी ने हमारी मदद की है? आयशा ने एक लम्हा सोचा, फिर आहिस्ता से बोली, जी अब्बू, एक साहब ने सारा खर्च उठा लिया है। फारूक ने फौरन पूछा, कौन साहब? मैं इन्हें जानता हूँ। आयशा ने नफी में सर हिलाया, मैं भी नहीं जानती, पहली बार आज ही देखा है। फारूक कुछ देर खामोश रहे, फिर आसमान की तरफ देखकर बोले, अल्लाह कभी कभी अपने बंदों की मदद ऐसे लोगों के जरिए करता है जिन्हें हम जानते भी नहीं। लेकिन आयशा के दिल ने फौरन इस बात को कबूल ना किया। इसने खुद से कहा, नहीं अबू, शायद अब बहुत ज्यादा है।
آج کے زمانے میں کوئی لاکھوں روپیے صرف انسانیت کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ ضرور اس کے دل میں کوئی مقصد ہوگا جو ابھی سامنے نہیں آیا۔ شام تک فاروق کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر محسوس ہونے لگی۔ عائشہ نے پہلی بار سکون کا سانس لیا، مگر اس کے ذہن میں بار بار وہی سنجیدہ چہرہ گردش کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک نرس اس کے پاس آئی اور بولی، یہ فائل آپ کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ عائشہ نے چونک کر فائل لی۔ اندر علاج کی تمام رسیدیں، دواؤں کی فہرست اور ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ اس نے جلدی سے لفافہ کھولا۔ اندر صرف ایک مختصر سا کاغذ تھا جس پر نہایت صاف الفاظ میں لکھا تھا، اپنے والد کی فکر کیجیے، باقی ہر چیز کی فکر میں کر لوں گا۔ ایک خیر خواہ، نہ کوئی فون نمبر، نہ پتہ، نہ کوئی اور بات۔ عائشہ کافی دیر تک اس کاغذ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے مٹھی بند کر لی اور دل ہی دل میں بولی، خیر خواہ یا پھر کوئی ایسا شخص جو پہلے میرے دل میں جگہ بنانا چاہتا ہے۔ نہیں سلمان صاحب، میں اتنی سادہ نہیں ہوں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی مقصد ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آ جائے گا، اور اس دن میں آپ کو صاف جواب دوں گی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ جس انسان پر شک کر رہی ہے وہ برسوں پرانے ایک وعدے کی قیمت ادا کر رہا تھا، اور اس کی خاموشی کے پیچھے ایسا راز چھپا تھا جو عائشہ کی پوری سوچ بدل دینے والا تھا۔ اگلے چند دن عائشہ کی زندگی میں عجیب سی تبدیلی لے آئی۔ وہی ہاسپٹل، وہی وارڈ اور وہی دوائیں، مگر اب ہر صبح ڈاکٹر کے چہرے پر پہلے سے زیادہ اطمینان نظر آتا تھا۔ فاروق کی طبیعت آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تھی۔ کئی دنوں بعد ان کے چہرے پر ہلکی سی رونق واپس آئی تو عائشہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر اس کے دل میں ایک سوال ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ آخر سلمان کون تھا، اور وہ اس کے خاندان پر اتنا بڑا احسان کیوں کر رہا تھا؟ وہ بار بار خود سے کہتی، عائشہ اپنے دل کو خوابوں میں رکھ، دنیا میں کوئی بھی لاکھوں روپے کسی اجنبی پر صرف نہیں کرتا۔ اگر آج وہ خاموش ہے تو ضروری نہیں کہ کل بھی خاموش رہے۔ ہو سکتا ہے وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہو، پھر اگلے ہی لمحے اسے اپنے ہی خیال پر شرمندگی محسوس ہوتی۔ لیکن اگر وہ واقعی اچھا انسان ہوا تو؟ نہیں، اگر وہ اچھا ہوتا تو کم از کم اپنی مدد کی وجہ تو بتاتا۔ خاموشی بھی کبھی کبھی سب سے بڑا راز ہوتی ہے۔ اس روز شام کے وقت عائشہ ہاسپٹل کے کینٹین سے چائے لے کر واپس آ رہی تھی کہ اچانک سامنے سے سلمان آتا دکھائی دیا۔ اس نے سادہ سفید قمیض پہن رکھی تھی اور ہاتھ میں چند فائلیں تھی۔ وہ کسی ڈاکٹر سے علاج کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ عائشہ کا دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا۔ یہ پھر آ گیا، آخر اسے ہمارے علاج کی اتنی فکر کیوں ہے؟ سلمان کی نظر جیسے ہی عائشہ پر پڑی، وہ چند قدم اس کی طرف بڑھا اور نہایت احترام سے سلام کیا۔ امید ہے فاروق صاحب کی طبیعت پہلے سے بہتر ہوگی۔ عائشہ نے مختصر سا جواب دیا، وعلیکم السلام، جی پہلے سے کچھ بہتر ہے۔ سلمان نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، الحمدللہ، یہی سننا چاہتا تھا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ڈاکٹر کو بتا دیجیے گا۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھنے لگا تو عائشہ سے رہا نہ گیا۔ اس نے آواز دی، ایک منٹ۔ سلمان رک گیا اور خاموشی سے اس کی طرف مڑ گیا۔ عائشہ نے سیدھے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں صرف ایک بات جاننا چاہتی ہوں، آپ ہماری اتنی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سلمان نے گہری سانس لی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر خود کو روک رہا ہو۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، ہر سوال کا جواب فوراً نہیں دیا جا سکتا عائشہ صاحبہ، خود جواب وقت خود دے دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ چلنے لگا۔ عائشہ کے دل میں بے چینی مزید بڑھ گئی۔ یہ کیسا جواب تھا؟ اگر نیت صاف ہو تو سچ بتانے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے دل ہی دل میں کہا، نہیں، اب مجھے ہوشیار رہنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ابو کی بیماری کی وجہ سے کسی ایسے جال میں پھنس جاؤں جہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے۔ اسی وقت ہاسپٹل کے دوسرے کونے میں کھڑی ایک عورت نے یہ ساری گفتگو سن لی۔ وہ فاروق کی دور کی رشتہ دار شکیلہ تھی، جو ہمیشہ دوسروں کی خوشی دیکھ کر جل اٹھتی تھی۔ اس نے دور سے سلمان کی گاڑی، اس کا وقار اور عائشہ کی پریشان آنکھیں دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر یہ خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، لگتا ہے کھیل شروع ہو چکا ہے، اور اب میں ایسا شعلہ بھڑکاؤں گی کہ یہ لڑکی سچ اور جھوٹ میں فرق ہی بھول جائے گی۔ شکیلہ ہاسپٹل کی بدآمدی سے خاموشی سے واپس مڑ گئی، مگر اس کے ذہن میں ایک نئی چال جنم لے چکی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو دوسروں کی خوشیوں میں اپنی ہار تلاش کرتے تھی۔ فاروق اگرچہ اس کا دور کا رشتہ دار تھا،
لیکن اس نے کبھی ان کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ البتہ جب بھی اسے موقع ملتا وہ ان کی مجبوریوں کا مذاق ضرور اڑاتی۔ اب جب اس نے یہ امیر اور بااثر شخص کو بار بار عائشہ کے آس پاس دیکھا تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ غریب لوگوں کی خدمت بھی کبھی کبھی عجیب ہوتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، ہم جیسے رشتہ داروں نے کبھی انہیں 1 روپیہ نہیں دیا اور ایک اجنبی لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ نہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے، اور اگر راز نہیں بھی ہے تو میں ایسا راز بنا دوں گی کہ یہ لڑکی ساری عمر پچھتائے گی۔ شکیلہ کے چہرے پر ایک مکروہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شک ایک ایسا زہر ہے جو اگر دل میں اتر جائے تو سب سے مضبوط رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ادھر عائشہ اپنے والد کی بستر کے پاس بیٹھی ان کے ہاتھ دبا رہے تھے۔ فاروق کی طبیعت میں واضح بہتری آ رہی تھی، لیکن عائشہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار سلمان کے کہے ہوئے الفاظ یاد کرتی، کچھ جواب وقت خود دے دیتا ہے، پھر خود سے کہتی، آخر ایسا کون سا جواب ہے جو آج نہیں دیا جا سکتا؟ اگر وہ واقعی صرف انسانیت کی خاطر مدد کر رہے ہیں تو صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ اور اگر ان کے دل میں کوئی اور مقصد ہے تو وہ بھی ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جائے گا۔ نہیں عائشہ، تمہیں جذبات میں بہنے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا میں ہر مسکراہٹ کے پیچھے اخلاص نہیں ہوتا۔ بعض اوقات سب سے خطرناک ارادے بھی بڑے مذہب لہجوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ نرس اندر آئی اور بولی، یہ دوائیں ختم ہونے والی ہیں، مگر آپ فکر نہ کریں، نئی دوائیں بھی آ چکی ہیں۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، اتنی جلدی؟ نرس مسکرا کر بولی، جی سلمان صاحب نے پہلے ہی تمام انتظام کر دیا تھا۔ یہ سن کر عائشہ کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہوئی۔ ایک طرف وہ اس احسان کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، دوسری طرف اس کا شک بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسی دوران ہاسپٹل کے دروازے پر شکیلہ نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پھلوں کا ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ سازش چمک رہی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بناوٹی لہجے میں کہا، ارے عائشہ بیٹی، سنا ہے کوئی بہت بڑا امیر آدمی تم لوگوں پر مہربان ہو گیا ہے۔ عائشہ نے مختصر سا جواب دیا، جی، اللہ نے کسی کو ذریعہ بنا دیا۔ شکیلہ ہلکے سے ہنسی اور بولی، بیٹی میری عمر تم سے زیادہ ہے، دنیا بہت دیکھی ہے میں نے، یاد رکھنا آج کے زمانے میں کوئی بھی امیر آدمی کسی غریب لڑکی پر لاکھوں روپے صرف نہیں کرتا جب تک اس کے دل میں کوئی خاص مطلب نہ ہو۔ تم ابھی معصوم ہو اس لیے سمجھ نہیں پا رہی، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں تم بہت دیر سے سمجھو۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ شکیلہ نے محسوس کیا کہ اس کا واز صحیح جگہ پر لگا ہے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی اور سوچنے لگی، اب صرف ایک چنگاری اور چاہیے، پھر یہ لڑکی خود اس شخص سے نفرت کرنے لگے گی جو اس کے سب سے بڑی ڈھال بنا ہوا ہے۔ ادھر عائشہ کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، یا اللہ، اگر سلمان واقعی اچھے انسان ہیں تو میرے دل سے یہ شک نکال دے، اور اگر ان کے ارادے غلط ہیں تو حقیقت میرے سامنے جل لے آ۔ میں کسی کے احسان مند بن کر اپنی عزت دو پر نہیں لگا سکتی۔ اگلے چند دن خاموشی سے گزر گئے، مگر عائشہ کے دل میں اٹھنے والا شک ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ فاروق کی طبیعت اب پہلے سے کہیں کافی بہتر تھی۔ ڈاکٹر خوش تھے کہ علاج اثر کر رہا ہے اور چند دنوں میں انہیں ہاسپٹل سے چھٹی بھی مل سکتی تھی۔ یہ خبر سن کر عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، مگر اسی لمحے سلمان کا خیال اس کے ذہن میں آ گیا۔ وہ بھی اختیار خود سے بولی، اگر یہ سب ان کی وجہ سے ممکن ہوا ہے تو مجھے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن دل کیوں نہیں مانتا؟ آخر کیوں مجھے لگتا ہے کہ اسی خاموشی کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو ابھی میرے سامنے نہیں آیا؟ کیا واقعی میں بلا وجہ شک کر رہی ہوں، یا میرا دل مجھے کسی آنے والے خطرے سے خبردار کر رہا ہے؟ وہ جتنا اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتی اتنا ہی وہ الجھتا چلا جاتا۔ کئی بار اس نے فیصلہ کیا کہ سلمان سے صاف صاف بات کرے گی، مگر ہر بار ان کا پرسکون چہرہ اور مختصر جواب اسے مزید بے چین کر دیتا۔ وہ ہمیشہ عزت سے بات کرتے، نظریں جھکا کر گفتگو کرتے، اور کبھی ضرورت سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں کہتے تھے۔ یہی بات عائشہ کو سب سے زیادہ حیران کرتی تھی۔ اگر کسی کی نیت خراب ہو تو وہ اتنا محتاط کیوں ہوگا، اور اگر نیت صاف ہو تو وجہ کیوں نہیں بتاتا؟ اس نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا، مگر جواب پھر بھی نہ ملا۔ ہاسپٹل سے چھٹی والے دن سلمان ایک بار پھر آیا۔ اس نے پہلے ڈاکٹر سے فاروق کی
صحت کے بارے میں تفصیل سے بات کی، پھر دور ہی سے فاروق کو سلام کیا۔ فاروق نے محبت سے جواب دیا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ سلمان احترام کے ساتھ ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ فاروق نے کمزور مگر پرخلوص آواز میں کہا، بیٹا میں نہیں جانتا تم کون ہو، لیکن تم نے جو احسان ہمارے خاندان پر کیا ہے اسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا۔ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر خوشی دے۔ سلمان نے فوراً ادب سے کہا، چچا جان مجھے شرمندہ نہ کیجیے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، بس اپنا فرض ادا کیا ہے۔ یہ سن کر فاروق حیران ہوئے۔ فرض؟ بیٹا ہمارا تم سے کیا رشتہ ہے؟ ایک لمحے کے لیے سلمان خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے ماضی کی کوئی دھندلی تصویر ابھر آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کبھی وقت آیا تو سب بتا دوں گا، ابھی آپ صرف اپنی صحت پر توجہ دیجیے۔ عائشہ یہ سب خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کے دل میں پھر وہی سوال جاگا، فرض؟ آخر یہ کیسا فرض ہے؟ کیا واقعی یہ سب اتفاق ہے یا میرے ابو کا ان سے کوئی پرانا تعلق ہے جس کے بارے میں ہمیں کبھی نہیں بتایا گیا؟ فاروق کو گھر واپس لایا گیا تو پورے محلے میں اس بات کی چرچا ہونے لگی کہ یہ کروڑ پتی نوجوان نے یہ غریب خاندان کا علاج کروایا ہے۔ کچھ لوگ دعا دیتے مگر کچھ لوگوں کی زبانیں پر زہر تھا۔ گلی کے نکڑ پر کھڑی دو عورتیں آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی، لیکن ان کی باتیں صاف سنائی دے رہی تھی، یہ اتنی بڑی مدد کوئی ویسے ہی نہیں کرتا، دیکھنا ضرور کوئی نہ کوئی بات نکلے گی۔ دوسری فوراً بولی، غریب لڑکی جوان بھی تو ہے، آج کل امیر لوگ پہلے احسان کرتے ہیں پھر بدلے میں سب کچھ مانگ لیتے ہیں۔ یہ جملے عائشہ کے کانوں میں پڑے تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے سر جھکا لیا مگر اس کے قدم جیسے بھاری ہو گئے۔ گھر پہنچ کر وہ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور دھیرے سے خود سے بولی، نہیں، میں اپنی عزت پر کوئی داغ نہیں لگنے دوں گی۔ اگر سلمان کے دل میں واقعی کوئی مطلب ہے تو میں ہر قیمت پر اس کا مقابلہ کروں گی، چاہے مجھے ان کے سارے احسان واپس کرنے پڑے۔ اسی وقت گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ نے دروازہ کھولا تو سامنے سلمان کا ڈرائیور چند تھیلے لیے کھڑا تھا۔ اس نے ادب سے کہا، میڈم یہ دوائیں، راشن اور کچھ ضروری سامان سلمان صاحب نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فاروق صاحب کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ عائشہ نے چند لمحے تھیلوں کو دیکھا، پھر اس کے دل میں ایک بار پھر شکیلہ کی باتیں گونجنے لگی، کوئی بھی امیر آدمی کسی غریب لڑکی پر اتنا خرچ بغیر مطلب کے نہیں کرتا۔ اس نے تھیلے تو لے لیے مگر اس کے دل میں اعتماد کے بجائے شک کی دیوار پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو چکی تھی، اور اسے معلوم نہیں تھا کہ کوئی اس دیوار کو جان بوجھ کر ہر روز مزید اونچا کر رہا ہے۔ گھر واپس آئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ زندگی ایک بار پھر معمول پر آنے لگی۔ فاروق اب پہلے کی نسبت کافی بہتر محسوس کرتے تھے، اگرچہ کمزوری ابھی باقی تھی مگر ان کے چہرے پر مایوسی کی جگہ امید نے لے لی تھی۔ وہ اکثر چار پائی پر بیٹھ کر اپنے پوتے پوتیوں کی طرح شرارتی بچوں کو کھیلتے دیکھتے اور مسکرا دیتے۔ عائشہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی، لیکن اس کے دل کے اندر یہ کیسی بے چینی جنم لے چکی تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ سلمان کی طرف سے کبھی دوائیاں آ جاتی، کبھی راشن، کبھی ڈاکٹر خود گھر آ کر فاروق کا معائنہ کر جاتا اور ہر بار صرف ایک ہی بات کہتا، سلمان صاحب نے خاص طور پر تاکید کی ہے کہ علاج میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ عائشہ ہر بار یہی سوچتی، آخر کب تک، آخر وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر صرف انسانیت کی خاطر مدد کر رہے ہیں تو اتنی مسلسل فکر کیوں؟ کیا واقعی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف ایک وعدے یا صرف نیکی کے لیے اتنا کچھ گزرتے ہیں؟ نہیں، شاید میں ہی خود کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے دل میں سلمان کے لیے احترام پیدا ہو، مگر شکیلہ کی باتیں اس کے ذہن میں زہر کی طرح پھیل چکی تھی۔ ایک شام عائشہ سلائی کا کام کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سلمان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چند دوائیوں کے ڈبے اور ایک لفافہ تھا۔ اس کے ساتھ نہ کوئی ملازم تھا نہ ڈرائیور۔ اس نے ہمیشہ کی طرح نظریں جھکائے، ادب سے سلام کیا اور بولا، ڈاکٹر نے کچھ نئی دوائیاں لکھی ہیں، اس لیے خود لے آیا۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، آپ کو بار بار تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سلمان ہلکا سا مسکرایا، اگر کسی کی ضرورت پوری ہو جائے تو وہ تکلیف نہیں رہتی۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں بناوٹ کا شائبہ تک نہیں تھا، مگر پھر بھی اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، آپ اندر تشریف لے آئے۔ سلمان گھر کے اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے فاروق کے پاس بیٹھ گئے۔
ان کے ہاتھ چوم کر خیریت دریافت کی اور کافی دیر ان سے علاج اور احتیاط کے بارے میں بات کرتا رہا۔ اس دوران اس کی نظر نہ کبھی عائشہ پر ٹکی، نہ اس نے کوئی ایسی بات کی جس سے بے تکلفی ظاہر ہوتی۔ جب وہ واپس جانے لگا تو چھوٹا بھائی حسن بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور بولا، سلمان بھائی، اگلی بار آئیں گے تو میرے لیے وہ والی کہانی کی کتاب لائیں گے۔ سلمان ہنس پڑا، ضرور لاؤں گا، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ دل لگا کر پڑھائی کرو گے۔ حسن نے فوراً ہاں کر دی۔ یہ منظر دیکھ کر فاروق کی آنکھیں بھیگ گئی، جبکہ عائشہ خاموشی سے سلمان کو دیکھتی رہی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ انسان آخر ہے کون؟ اگر اس کے دل میں کوئی غلط نیت ہوتی تو وہ اتنی عزت، اتنا لحاظ کیوں کرتا؟ اور اگر واقعی یہ نیک انسان ہے تو پھر اپنی مدد کی اصل وجہ کیوں نہیں بتاتا؟ سلمان کے جانے کے کچھ دیر بعد شکیلہ حسب معمول اچانک آ پہنچی۔ اس کی نظریں سب سے پہلے میز پر رکھے دوائیوں کے ڈبے اور پھلوں پر گئی۔ اس نے مصنوعی حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا، ارے واہ، لگتا ہے وہ صاحب پھر آئے تھے۔ عائشہ نے مختصر سا جواب دیا، جی، ابو کی دوائیاں دینے آئے تھے۔ شکیلہ طنزیہ انداز میں ہنسی، بیٹی دوائیاں دینے آئے تھے یا دل لینے؟ عائشہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شکیلہ نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، میں تمہیں صرف خبردار کر رہی ہوں، میرے شوہر ایک بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے سلمان کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی ہیں۔ بڑے امیر لوگ ہیں، پہلے احسانوں کا بوجھ ڈالتے ہیں، پھر انسان کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ انکار کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی۔ آج دوائیاں، کل راشن، پرسوں گھر، اور پھر ایک دن وہ ایسی چیز مانگتے ہیں جو کبھی واپس نہیں کی جا سکتی۔ عائشہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً کہا، نہیں، سلمان صاحب نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی۔ شکیلہ نے فوراً جواب دیا، اور کریں گی بھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، شکار کو پھانسنے والے کبھی جلدی نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور جاتے جاتے ایک جملہ چھوڑ گئی، صرف میری بات یاد رکھنا، جس دن حقیقت سامنے آئے گی شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ شکیلہ کے جانے کے بعد عائشہ کافی دیر تک خاموشی بیٹھے رہی۔ اس نے کھڑکی سے باہر ڈوبتے سورج کو دیکھا اور آہستہ سے خود سے بولی، یا اللہ، میں کس پر یقین کروں؟ میری آنکھیں سلمان کی شرافت دیکھ رہی ہیں، لیکن میرے کان ہر روز ان کے خلاف نئی باتیں سن رہے ہیں۔ اگر وہ واقعی اچھے انسان ہے تو میرے دل سے یہ شک نکال دے، اور اگر ان کے ارادے غلط ہیں تو مجھے اتنی ہمت دینا کہ میں وقت آنے پر ان کے ہر احسان کو ٹھکرا سکوں۔ اسے خبر نہیں تھی کہ شکیلہ اب صرف باتوں پر اکتفا نہیں کرے گی، بلکہ بہت جلد یہ کیسا جھوٹا ثبوت تیار کرنے والی تھی جو عائشہ کے دل میں موجود معمولی سے شک کو نفرت میں بدل دے گا۔ چند دن گزر گئے، زندگی بظاہر معمول پر آ چکی تھی، مگر عائشہ کے دل میں سکون اب بھی نہیں اترا تھا۔ وہ صبح سلائی کا کام کرتی، دوپہر میں اپنے والد کی دوائیاں اور کھانے کا خیال رکھتی، پھر شام کو چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتی۔ لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود ایک ہی سوال اس کے ذہن سے نہیں نکلتا تھا، آخر سلمان میری زندگی میں آیا ہی کیوں؟ اگر یہ صرف انسانیت ہے تو اتنی مسلسل فکر کیوں؟ اور اگر اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد کیا ہے؟ کئی مرتبہ اس نے خود کو ڈانٹا بھی، عائشہ، ہو سکتا ہے تو ایک اچھے انسان کے بارے میں غلط سوچ رہی ہو، لیکن اگر واقعی تیرے ساتھ کوئی دھوکہ ہونے والا ہو تو نہیں، احتیاط کرنا غلط نہیں ہوتا۔ وہ ہر بار اسی نتیجے پر پہنچتی کہ فاصلے میں ہی عافیت ہے۔ ادھر شکیلہ اپنے چال کا اگلا مرحلہ شروع کر چکی تھی۔ ایک دوپہر وہ محلے کی ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر پہنچی۔ اس شخص کا نام جاوید تھا، جو جعلی کاغذات بنانے اور زمینوں کی تنازعات میں لوگوں کو پھنسانے کے لیے بدنام تھا۔ شکیلہ نے ارد گرد دیکھا تاکہ کوئی پہچاننے والا موجود نہ ہو، پھر دھیمی آواز میں بولی، مجھے ایک ایسا کام کروانا ہے جس کے بعد یہ غریب لڑکی ہمیشہ کے لیے ایک امیر آدمی سے نفرت کرنے لگے۔ جاوید نے حیرت سے پوچھا، کیا کرنا ہے؟ شکیلہ نے میز پر کچھ نوٹ رکھتے ہوئے کہا، مجھے کچھ ایسے کاغذات چاہیے جنہیں دیکھ کر لگے کہ سلمان فاروق کے گھر اور زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، باقی کہانی میں خود سنبھال لوں گی۔ جاوید نے نوٹ اپنی جیب میں رکھے اور مسکرا کر بولا، 2 دن دیجیے، ایسے کاغذات بنا دوں گا کہ دیکھنے والا بھی دھوکہ کھا جائے گا۔ اسی شام سلمان حسب معمول فاروق کی خیریت دریافت کرنے آیا۔ فاروق صحن میں چارپائی پر بیٹھے تھے۔ سلمان ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے ہنستے ہوئے باتیں کرنے لگا۔ عائشہ دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ سلمان کی نظریں آج بھی اس کی طرف نہیں اٹھی۔ وہ صرف اس کے والد کی طبیعت، دواؤں اور احتیاط کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔
फारूक ने मोहब्बत से कहा, बेटा तुमने हमारे लिए जो कुछ किया है इसका बदला हम कभी नहीं दे सकते। सलमान ने फौरन मुस्कुराकर जवाब दिया, चिच्चा जान, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो पैसों से नहीं सिर्फ नीयत से अदा किए जाते हैं। ये जुमला सुनते ही आयशा चौंक गई। कर्ज? आखिर वो बार बार कर्ज और फर्ज की बात क्यों करते हैं? किसका कर्ज? किससे किया वादा? क्या वाकई अब्बू इनसे पहले से वाकिफ है या फिर कोई और राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? इसने खुद से कहा, मगर इससे पहले कि वो कुछ पूछती सलमान उठ खड़ा हुआ और इजाजत लेकर चला गया। आयशा काफी देर तक दरवाजे पर खड़ी इसे जाता हुआ देखती रही। इसके दिल के एक हिस्सा कह रहा था कि सलमान झूठा नहीं हो सकता, जबकि दूसरा हिस्सा इसे मुसलसल खबरदार कर रहा था कि कहीं वो जज्बात में आकर सब कुछ न खो दे। इधर शहर के दूसरे कोने में जावेद जाली दस्तावेजात तैयार कर चुका था और शकीला के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। वह आहिस्ता से बोली, अब देखती हूँ सलमान, तुम्हारी खामोशी कितने दिन तुम्हें बचाते हैं। जब ये कागजात आयशा के हाथ में पहुंचेंगे तो वो खुद तुमसे नफरत करने लगेगी। 2 दिन बाद सुबह का वक्त था। आयशा सहन में कपड़े सुखा रही थी, जबकि फारूक हस्बे मामूल कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ थे। घर में कई दिनों बाद एक अजीब सा सुकून था, मगर किस्मत जैसे इस सुकून को ज्यादा देर कायम नहीं रहने देना चाहती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा ने दरवाजा खोला तो सामने शकीला खड़ी थी। आज इसके चेहरे पर पहले जैसी मसनवी हमदर्दी नहीं, बल्कि गैर मामूली संजीदगी थी। इसने बगैर किसी तहमीद के कहा, मुझे तुमसे अकेले में जरूरी बात करनी है। आयशा इसे अंदर ले आई। शकीला ने पहले कमरे का दरवाजा बंद किया, फिर अपने पर्स से भूरे रंग का एक लिफाफा निकाला और खामोशी से आयशा के सामने रख दिया। आयशा ने हैरत से पूछा, इसमें क्या है? शकीला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कई दिन से सोच रही थी कि तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, लेकिन अगर आज भी खामोश रही तो शायद पूरी जिंदगी खुद को माफ ना कर सकूं। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने आहिस्ता से लिफाफा खोला। अंदर कुछ फोटो कापियां, चंद कागजात और एक मायरे की नकल थी। सबसे ऊपर सलमान के नाम की मेहर लगी हुई थी, जबकि नीचे फारूक के घर और जमीन का पता दर्ज था। आयशा की नजरें एक लम्हे के लिए साकित रह गई। इसने बेयकीनी से कागजात दोबारा देखे और धीमी आवाज में बोली, ये क्या है? शकीला ने बिल्कुल इसी लम्हे वार किया जिसका वो कई दिनों से इंतजार कर रही थी। इसने अफसोस भरे लहजे में कहा, ये वही हकीकत है जिसका मुझे डर था। सलमान तुम्हारे अब्बू के इलाज पर लाखों रुपये इसलिए खर्च कर रहा है ताकि बाद में ये घर और जमीन अपने नाम करवा ले। ये देखो, मायदे का मसूदा भी तैयार है, बस फारूक भाई के दस्तखत होने बाकी है। आयशा के हाथ कांपने लगे। इसने ये कि कागज गौर से देखा। सब कुछ इतना असली लग रहा था कि एक लम्हे के लिए इसे भी शक न हुआ। इसके जहन में फौरन वो सारे मंजर घूम गए। सलमान का बार बार घर आना, दवाइयां भेजना, राशन भेजना, डॉक्टर को हिदायत देना और हर बार ये कहना कि मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। आयशा ने बेख्तियार खुद से कहा, तो क्या वाकई में ठीक सोच रही थी? क्या ये सब सिर्फ हमारे घर तक पहुंचने का रास्ता था? नहीं नहीं, सलमान ऐसे नहीं लगते थे। लेकिन अगर वो ऐसे नहीं है तो फिर ये कागजात यहाँ कैसे आए? इसके दिल में एतमाद और शक की जंग शुरू हो चुकी थी। वो चाहती थी कि सलमान बेकसूर साबित हो, मगर इसके हाथ में मौजूद कागजात हर लम्हा इसके यकीन को तोड़ रहे थे। शकीला ने आयशा की खामोशी को अपनी कामयाबी समझा। वो इसके करीब आकर बोली, बेटी अभी भी वक्त है। अमीर लोग बहुत होशियार होते हैं। पहले इंसान को इंसानों की बोझ तले दिलवा देते हैं, फिर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अब तुम भी हमारी एक बात मान लो। अगर आज तुमने आंखें बंद रखी तो कल यह घर भी चला जाएगा और इज्जत भी। ये कहकर इसने आहिस्ता से आयशा के कंधे पर हाथ रखा और मजीद कहा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, सिर्फ बचाना चाहती हूँ। फैसला तुम्हारा है। शकीला के जाने के बाद आयशा काफी देर तक वो कागजात हाथ में लिए बैठी रही। इसकी आंखों से आंसू खामोशी से बह रहे थे। वो बार बार खुद से कह रही थी, या अल्लाह, अगर ये सब सच है तो मैंने एक भी लम्हा गलत नहीं सोचा, और अगर ये झूठ है तो फिर ये झूठ इतना सच्चा क्यों लग रहा है? मैं किस पर यकीन करूं, अपने दिल पर या अपनी आंखों के सामने रखे इन कागजात पर? इसी लम्हे इसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सलमान का नाम चमक रहा था। आयशा ने फोन को देखा, फिर लिफाफे में रखे कागजात को, और पहली बार इसके दिल में सलमान के लिए एहतराम की जगह गुस्सा जन्म लेने लगा। आयशा की नजरें मुसलसल फोन की स्क्रीन पर जमी हुई थी।
سلمان کا نام بار بار چمک رہا تھا مگر اس کے ہاتھ جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ چند لمحوں بعد کال بند ہو گئی۔ اس نے گہری سانس لی لیکن دل کی دھڑکن پہلے سے بھی تیز تھی۔ اس نے دوبارہ لفافہ کھولا اور ایک ایک کاغذ کو غور سے دیکھنے لگی۔ ہر صفحے پر قانونی زبان لکھی ہوئی تھی، ہر جگہ مہریں لگی تھی اور ایک جگہ واضح طور پر ان کے گھر کا پتہ درج تھا۔ عائشہ نے بے اختیار خود سے کہا، اگر یہ سب جھوٹ ہے تو اتنے اصلی کاغذات کون بنا سکتا ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو سلمان نے ہمارے ساتھ کتنی بڑی چال چلی ہے۔ پہلے ابو کا علاج، پھر ہماری ضرورتیں پوری کرنا اور اب ہمارا گھر۔ یا اللہ، کیا واقعی انسان اتنا بدل سکتا ہے کہ احسان کے پردے میں اپنا مطلب چھپا لے؟ اس کے دل میں کئی دنوں سے موجود معمولی سا شک کا آہستہ آہستہ یقین میں بدلنے لگا تھا۔ اسی دوران فون پر ایک پیغام آیا۔ سلمان نے لکھا تھا، میں شام کو فاروق چچا کی طبیعت پوچھنے آؤں گا۔ اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ سے بھی ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ پیغام پڑھتے ہی عائشہ کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، آخرکار وہ وقت آ ہی گیا، شاید آج وہ اپنی اصل بات کرے گا۔ لیکن اسے نہیں معلوم کہ اب میں سب کچھ جان چکے ہوں۔ شام ڈھلنے لگی، آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی اور صحن میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فاروق اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے جبکہ عائشہ دروازے کے قریب کھڑی کسی فیصلے کی طرح سخت ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ نے دروازہ کھولا، سامنے سلمان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح دوائیوں کا ایک چھوٹا سا پیکٹ اور کچھ پھل تھے۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا مگر آج پہلی بار عائشہ نے سلام کا جواب بھی سرد لہجے میں دیا۔ سلمان نے اس کے چہرے کی سختی محسوس کر لی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، سب خیریت ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ عائشہ نے فوراً جواب دیا، جی آج بہت سی حقیقتیں معلوم ہوئی ہیں، اس لیے پریشانی تو ہونی ہی تھی۔ سلمان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، عائشہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ سمجھ جائیں گے، لیکن پہلے اندر آ کر میرے ابو سے مل لیجئے۔ آخر اتنا بڑا احسان جو کیا ہے آپ نے۔ سلمان نے فاروق کی خیریت پوچھی، ان کے ساتھ چند منٹ بیٹھا اور علاج کے بارے میں ڈاکٹر کی ہدایت بتائی۔ فاروق بار بار اس کے لیے دعائیں کرتے رہے مگر عائشہ خاموش کھڑی انہیں دیکھتے رہی۔ اس کے دل میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، کتنی آسانی سے یہ سب کے سامنے معصوم بن جاتے ہیں۔ اگر یہ واقعی ہمارے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بڑا اداکار کوئی نہیں۔ کچھ دیر بعد سلمان اٹھا اور بولا، عائشہ صاحبہ، اگر آپ کے پاس چند منٹ ہوں تو مجھے آپ سے اکیلے میں ایک ضروری بات کرنی تھی۔ یہی وہ جملہ تھا جس کا عائشہ انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، ضرور، مجھے بھی آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ دونوں صحن میں آ گئے۔ شام کی ہوا چل رہی تھی مگر عائشہ کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ سلمان ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عائشہ نے اچانک وہ لفافہ اس کے سامنے پھینک دیا۔ کاغذات زمین پر بکھر گئے۔ سلمان نے حیرانی سے انہیں اٹھایا، ایک نظر دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً کہا، یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ یہ سوال آپ مجھ سے نہیں، خود سے کیجئے سلمان صاحب۔ میں نے آپ کو ایک شریف انسان سمجھنے کی کوشش کی لیکن آپ نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں کوئی بھی بغیر مطلب کے اتنا بڑا احسان نہیں کرتا۔ سلمان نے بے چینی سے کہا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ کاغذات۔ لیکن عائشہ نے اسے بات مکمل ہی نہیں کرنے دی۔ بس اب ایک لفظ بھی نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے ابو کی بیماری اور ہماری غربت کا فائدہ اٹھا کر آپ یہ گھر حاصل کر لیں گے تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ میں بھوکی رہ سکتی ہوں، قرض میں ڈوب سکتی ہوں مگر اپنی عزت اور اپنے باپ کی نشانی کسی قیمت پر نہیں بیچوں گی۔ سلمان چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ صاف جھلک رہا تھا کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کسی نے عائشہ کے دل میں اس کے خلاف زہر گھول دیا ہے مگر وہ ابھی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ زہر کس نے کھولا ہے۔ صحن میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ دونوں کی سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے مگر اس کے چہرے پر غصہ پہلے سے زیادہ نمایاں تھا۔ سلمان کے ہاتھ میں وہ کاغذات تھے جنہیں وہ بار بار دیکھ رہا تھا، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ کوئی اتنی خطرناک جال سازی بھی کر سکتا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر عائشہ کی طرف دیکھا اور نہایت پرسکون لہجے میں بولا، میں مانتا ہوں کہ یہ کاغذات میرے نام سے بنائے گئے ہیں لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کے بارے میں مجھے آج سے پہلے کچھ معلوم نہیں تھا۔ عائشہ تلخی سے ہنس پڑی
قسمیں، اب آپ قسموں کا سہارا لیں گے؟ سلمان صاحب، جھوٹ بولنے والے اکثر یہی کرتے ہیں، پہلے اعتماد جیتتے ہیں، پھر احسانوں کا بوجھ ڈالتے ہیں، اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تو قسمیں کھانے لگتے ہیں۔ میں نے آپ جیسے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ سلمان نے یہ قدم آگے بڑھایا مگر فوراً رک گیا تاکہ عائشہ خود کو غیر محفوظ محسوس نہ کرے۔ اس نے دھیرے سے کہا، اگر مجھے واقعی تمہارا گھر چاہیے ہوتا تو میں کبھی تمہارے والد کا علاج نہ کرواتا، نہ ہی اتنے دن خاموش رہتا۔ وہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ عائشہ نے سخت لہجے میں اسے روک دیا۔ براہ کرم میرا نام اپنی زبان سے مت لیجیے۔ آپ نے جو کچھ کیا اس کے بعد آپ کو مجھ سے بات کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ سلمان نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف صاف دکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے لہجے میں اب بھی غصہ نہیں آیا۔ وہ آہستہ سے بولا، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو کم از کم ایک بار تحقیق ضرور کر لینا، صرف ایک بار یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ یہ کاغذات کہاں سے آئے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی تمہیں لگے کہ میں قصوروار ہوں تو میں آج کے بعد کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ عائشہ نے فوراً جواب دیا، مجھے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، ثبوت میرے سامنے ہیں اور میں آنکھوں دیکھی بات کو جھٹلا نہیں سکتی۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا۔ اس نے ایک آخری نظر فاروق کے گھر پر ڈالی، پھر نہایت آہستہ سے آواز میں بولی، میں نے ہمیشہ یہی دعا کی تھی کہ تم مجھے کبھی غلط نہ سمجھو، لیکن شاید میری قسمت میں یہ بھی لکھا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے کاغذات میز پر رکھے، فاروق کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے ان کی ہلکی سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی اور بغیر کوئی وضاحت دیے دروازے کی طرف چل پڑا۔ عائشہ اسے جاتا ہوا دیکھتے رہی مگر اس کے دل کی سختی میں کوئی کمی نہ آئی۔ اس نے خود سے کہا، اچھا ہوا سچ وقت پر سامنے آ گیا۔ اگر میں نے ان پر انتھا اعتماد کر لیا ہوتا تو شاید ایک دن ہم اپنا گھر بھی کھو دیتے اور اپنی عزت بھی۔ نہیں، میں کمزور نہیں پڑوں گی۔ مگر اسی لمحے اس کے دل کے کسی کونے سے ایک مدھم سی آواز ابھری، اگر وہ واقعی بے قصور ہوا تو؟ اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا، نہیں، بے قصور انسان اتنا خاموش نہیں رہتا۔ ادھر سلمان گاڑی میں بیٹھا مگر کئی منٹ تک گاڑی اسٹارٹ نہ کر سکا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں کہا، ابو، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فاروق چچا کے خاندان کی حفاظت کروں گا، مگر آج آپ کا فرض ادا کرتے کرتے میں ان کی بیٹی کی نظروں میں مجرم بن گیا۔ اگر میں آج سچ بتا دوں تو آپ کا وہ وعدہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خاموش رہوں تو عائشہ مجھ سے ہمیشہ نفرت کرے گی۔ یا اللہ، مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس نے آنکھیں کھولی، گاڑی سٹارٹ کی اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ شکیلہ اب اپنی سب سے خطرناک چال چلنے والی تھی، جس کے بعد عائشہ نے نہ صرف سلمان کو ٹھکرا دے گی بلکہ سب کے سامنے اس کی ایسی تذلیل کرے گی جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سلمان کے جانے کے بعد گھر میں اگرچہ سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا مگر عائشہ کے دل کا سکون کہیں کھو چکا تھا۔ وہ بار بار خود کو یہی یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ اس نے جو فیصلہ کیا بالکل درست کیا، لیکن جب بھی اسے سلمان کی وہ خاموش نظریں یاد آتی جن میں غصے کے بجائے صرف دکھ تھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے ضرور لرز جاتا۔ پھر وہ فوراً خود کو ڈانٹتی، عائشہ کمزور مت بن، یہی تو ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے تمہیں اپنے اخلاق سے متاثر کریں، پھر تم ان کی ہر بات پر یقین کرنے لگو۔ نہیں، میں دوبارہ ان کے جال میں نہیں پھنسوں گی۔ وہ یہ سوچ کر اپنے دل کو سخت کر لیتی مگر رات کو جب سب سو جاتے تو وہ چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھتی اور خاموشی سے آنسو بہانے لگتی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے انسان کے لیے کیوں رو رہی ہے جس پر وہ خود الزام لگا چکی تھی۔ ادھر سلمان نے بھی اس دن کے بعد نہ فون کیا، نہ کوئی پیغام بھیجا اور نہ ہی گھر آیا۔ البتہ فاروق کے علاج میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ڈاکٹر پہلے کی طرح آتے، دوائیاں وقت پر پہنچ جاتی اور تمام اخراجات پہلے ہی کی طرح ادا ہو جاتے۔ ایک دن فاروق نے حیرت سے عائشہ سے پوچھا، بیٹا، سلمان کئی دنوں سے نظر نہیں آیا، سب خیریت تو ہے؟ عائشہ نے نظریں چرا کر جواب دیا، شاید وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ فاروق نے گہری سانس لی اور کہا، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، اس کی آنکھوں میں نے کبھی لالچ نہیں دیکھا، اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی کھسک اٹھی۔ اگر ابو کو سچ معلوم ہو جائے تو؟ نہیں، میں انہیں پریشان نہیں کر سکتی، ان کی صحت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی، اس نے خود سے کہا اور بات بدل دی۔ اسی دوران شکیلہ نے محسوس کیا کہ سلمان نے آنا بند کر دیا ہے۔
वो दिल ही दिल में बहुत खुश हुई, मगर इसे मालूम था कि सिर्फ इतना काफी नहीं। अगर कभी हकीकत सामने आ गई तो इसकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इसने फैसला किया कि अब आखिरी बार किया जाए। 2 दिन बाद मोहल्ले की मस्जिद के बाहर एक फलाही तकरीब मुनक़िद हुई, जहां इलाके के बहुत से लोग जमा थे। फारूक भी कई हफ्तों बाद पहली बार घर से बाहर निकले थे। आयशा इनके साथ थी। तकरीब के इख्तिमाम पर अचानक सलमान भी वहां पहुंच गया। वो खामोशी से चंद यतीम बच्चों में राशन की पैकेट तकसीम कर रहा था। बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर इसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आयशा ने इसे दूर से देखा और फौरन नजरें फेर ली। यह हर जगह नेकी का ड्रामा क्यों करता है? क्या वाकई सब कुछ दिखावे के लिए है या मैं ही इसे समझ नहीं पा रही? इसने दिल ही दिल में कहा। इतने में शकीला आगे बढ़ी। इसने जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में कहना शुरू किया कि आसपास खड़े लोग भी सुन सके। कुछ लोग वाकई बहुत बड़े अदाकार होते हैं। पहले गरीबों पर लाखों रुपये खर्च करते हैं, फिर इनके घरों पर कब्जा करने की तैयारी करते हैं और दुनिया के सामने खुद को मसीहा बनाकर पेश करते हैं। लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सलमान ने चौंक कर शकीला की तरफ देखा, मगर खामोश रहा। शकीला ने मौका गनीमत जाना और वो जाली कागजात सबके सामने लहरा दिए। ये देखो, सबूत मौजूद है। ये हैं वो माहिरे जिनके जरिए फारूक भाई का घर हथियाने की कोशिश की जा रही है। मजमुए में सरगोशियां शुरू हो गई। हर तरफ हैरत, शक और सवालात फैल गए। सबकी नजरें सलमान पर जम गई। आयशा के दिल में कई दिनों से जमा गुस्सा अब फटने के करीब था। इसने सलमान की तरफ देखा, फिर लोगों की तरफ, और इसके होंठ कांपने लगे। सलमान ने सिर्फ एक जुमला कहा, ये कागजात झूठे हैं, लेकिन मैं इस वक्त कोई सफाई नहीं दूंगा। सलमान की यह खामोशी आयशा के लिए गोया इसके इल्जाम का एतराफ बन गई। वो गुस्से से आगे बढ़ी और अगले ही लम्हे पूरे मजमुआ के सामने वो अल्फाज कहने वाली थी जो सलमान के दिल को हमेशा के लिए तोड़ देंगे। मस्जिद के सहन में खड़े लोगों की नजरें कभी सलमान पर जम जाती और कभी आयशा पर। हर तरफ सरगोशियां फैल चुकी थी। किसी को असल हकीकत मालूम नहीं थी, लेकिन हर शख्स अपने समझ के मुताबिक फैसला सुनाने में लगा हुआ था। आयशा के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और दिल में कई दोनों से जमा होने वाला गुस्सा अब अल्फाज बनकर बाहर आने को बेताब था। इसने यह कदम आगे बढ़ाया और सबके सामने बुलंद आवाज में कहा, आज मैं सब लोगों के सामने एक बात साफ कर देना चाहती हूँ। मैंने हमेशा आपको एक शरीफ और इज्जतदार इंसान समझा, लेकिन आपने साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी बगैर मतलब के किसी पर इतना बड़ा एहसान नहीं करता। आपने मेरे बीमार अब्बू का इलाज करवाकर हमें अपना एहसानमंद बनाया, हमारे घर राशन भेजा, हमारी हर जरूरत पूरी की, ताकि एक दिन हमारे घर और जमीन पर कब्जा कर सके। लेकिन सुन लीजिए सलमान साहब, अगर आपको लगता है कि मैं इन एहसानों के बदले अपने बाप की निशानी आपके हवाले कर दूंगी, तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। मैं भूखी रह लूंगी, मजदूरी कर लूंगी, कर्ज ले लूंगी, मगर अपने वालिद की इज्जत और इनकी अमानत किसी कीमत पर नहीं बेचूंगी। इसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि कई औरतों की आंखें नम हो गई, जबकि कुछ लोग गुस्से से सलमान को देखने लगे। सलमान खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। इसने ना गुस्सा किया, ना अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। सिर्फ एक लम्हे के लिए इसने नजरें उठाकर आयशा को देखा। इन आंखों में न नफरत थी, न शिकायत, बल्कि सिर्फ गहरा दुख था। इसने धीरे से कहा, अगर तुम्हारे दिल को ये सुकून देता है तो तुम मुझे मुजरिम समझो, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर वो चीज जो आंखों से दिखाई देती है जरूरी नहीं कि वही सच भी हो। कभी कभी सच खामोश होता है और झूठ बहुत शोर मचाता है। आयशा ने फौरन तलक लहजे में जवाब दिया, मुझे आपकी नसीहतों की जरूरत नहीं। आज के बाद ना आप हमारे घर आएंगे, ना हमसे कोई ताल्लुक रखेंगे, और जहां तक आपके एहसानों की बात है, मैं एक एक रुपया वापस करूंगी, चाहे मुझे पूरी जिंदगी क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं आपका कोई खर्च अपने ऊपर बाकी नहीं रखूंगी। ये अल्फाज सुनकर फारूक, जो अब तक खामोश खड़े थे, बेअख्तियार आगे बढ़े। उन्होंने हैरत से आयशा की तरफ देखा और कहा, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? सलमान ने आखिर ऐसा क्या किया है? आयशा ने रोते हुए वो जाली कागजात इनके हाथ में दे दिए। फारूक ने कांपते हाथों से इन्हें देखा, मगर इनकी नजरें कमजोर थी, वो ज्यादा कुछ समझ ना सके। उन्होंने सलमान की तरफ देखा, जैसे इनकी आंखें सिर्फ एक जवाब मांग रही हो। सलमान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अदब से बोला, चिच्चा जान, आप मुझ पर यकीन करें या ना करें,
لیکن میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، باقی جو فیصلہ اللہ کرے گا وہی قبول ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے آہستہ سے فاروق کے ہاتھ چومے، ان سے اجازت لی اور بغیر کسی شکایت کے وہاں سے چل دیا۔ سلمان کے جاتے ہی مجموعہ میں آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگا، مگر لوگوں کی باتیں ختم نہ ہوئی۔ کوئی کہہ رہا تھا لگتا ہے واقعی امیر آدمی کی نیت خراب تھی، کوئی بول رہا تھا اگر وہ بے قصور ہوتا تو اتنی خاموشی کیوں اختیار کرتا۔ یہ سب سن کر عائشہ نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر عجیب سے خالی پن پیدا ہونے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے سب کچھ کہہ تو دیا، مگر دل کو سکون کیوں نہیں ملا؟ اگر میں نے صحیح کیا ہے تو میرا دل اتنا بے چین کیوں ہے؟ یا اللہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے آج میں نے کسی بے گناہ کا دل توڑ دیا ہے۔ اس نے فوراً سر جھٹک دیا، نہیں میں کمزور نہیں پڑوں گی، میں نے وہی کیا جو ایک عزت دار بیٹی کو کرنا چاہیے تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ صرف چند دن بعد اس کے والد کی ایک پرانی ڈائری اور برسوں سے بند ایک لفافہ ایسا راز کھولنے والے تھے جو اس کی پوری دنیا، اس کی سوچ اور سلمان کے بارے میں اس کے ہر فیصلے کو جڑ سے بدل دے گا۔ مسجد والے واقعے کے بعد کئی دن گزر گئے، مگر اس دن کی بازگشت ابھی تک عائشہ کے دل سے نہیں نکلی تھی۔ وہ خود کو بار بار یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ اس نے ایک بیٹی ہونے کے ناطے درست فیصلہ کیا، لیکن ہر رات جب وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی تو سلمان کی خاموشی چہرہ اس کے نظروں کے سامنے آ جاتا۔ اسے بار بار وہ لمحہ یاد آتا جب سب لوگ اس پر الزام لگا رہے تھے، مگر اس نے ایک لفظ بھی اپنے دفاع میں نہیں کہا تھا۔ عائشہ کروٹ بدلتے ہوئے خود سے کہتی، اگر وہ واقعی غلط تھا تو اتنا خاموش کیوں رہا؟ وہ چاہتا تو سب کے سامنے جھگڑا کر سکتا تھا، اپنے حق میں دلائل دے سکتا تھا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آخر کیوں؟ نہیں، شاید وہ بہت چالاک ہے۔ کچھ لوگ خاموش رہ کر بھی دوسروں کا یقین جیت لیتے ہیں، مگر اس کے دل کا دوسرا حصہ فوراً سوال کرتا، لیکن اگر وہ بے قصور تھا تو؟ اگر واقعی میں نے ایک ایسے انسان کی بے عزتی کر دی جو صرف ہماری مدد کرنا چاہتا تھا؟ نہیں، میں پھر وہی کیوں سوچنے لگی ہوں۔ یہ کشمکش اب اس کے سکون کا کھا رہی تھی۔ اسی دوران فاروق کی طبیعت اچانک دوبارہ بگڑنے لگی۔ عمر، بیماری اور مسلسل ذہنی دباؤ نے ان کے جسم کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ ایک رات انہوں نے عائشہ کو اپنے پاس بلایا۔ ان کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ مدھم تھی۔ انہوں نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا، بیٹا اگر کبھی میں تمہارے ساتھ نہ رہوں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، انسان کا فیصلہ اس کی دولت دیکھ کر نہیں، اس کے کردار کو دیکھ کر کرنا۔ عائشہ کی آنکھوں سے فوراً آنسو بہنے لگے۔ ابو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے خاموش ہو جاؤ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ فاروق نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا، ہر آنے والے کو ایک دن واپس جانا ہوتا ہے بیٹا، بس ایک وعدہ کرو، اگر کبھی میری کسی پرانی چیز میں کوئی راز ملے تو اسے آخر تک ضرور پڑھنا، ادھورا فیصلہ کبھی مت کرنا۔ عائشہ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، مگر وہ مزید کچھ نہ بول سکے۔ اسی رات ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور انہیں دوبارہ ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن اس بار تقدیر اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی فاروق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ والد کی وفات نے عائشہ کی دنیا اندھیری کر دی۔ کئی دن تک گھر میں تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ہر طرف خاموشی اور اداسی تھی۔ جب سب لوگ واپس چلے گئے تو گھر پہلے سے زیادہ سنسان محسوس ہونے لگا۔ ایک دوپہر عائشہ اپنے والد کا کمرہ سمیٹ رہی تھی۔ ان کے کپڑوں سے اب بھی ہلکی سی وہی خوشبو آ رہی تھی جس سے اسے بچپن کی یادیں واپس تھی۔ اچانک چارپائی کے نیچے رکھا ایک پرانا لکڑی کا صندوق اس کی نظر میں آیا۔ اس نے صندوق کھولا تو اندر چند پرانی کتابیں، کچھ تصاویر، ایک موٹی سی ڈائری اور اوپر ایک بند لفافہ رکھا ہوا تھا جس پر اس کے والد کی لکھائی میں صرف ایک جملہ درج تھا، یہ لفافہ صرف میری بیٹی عائشہ کے لیے ہے، اسے میری وفات کے بعد ہی کھولا جائے۔ عائشہ کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ اس نے پہلے ڈائری کو دیکھا، پھر لفافے کو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابو نے مجھ سے یہی وعدہ لیا تھا، کیا واقعی ان دونوں میں کوئی ایسا راز ہے جس کے بارے میں مجھے کبھی کچھ معلوم نہیں تھا؟ یا اللہ، آخر میرے ابو مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے؟ کانپتے ہاتھوں سے اس نے لفافہ کھولا اور جیسے ہی اس نے اندر رکھا پہلا خط نکالا، اس کے پہلے ہی سطر پڑھ کر اس کے سانس سینے میں رک گیا۔ بیٹی عائشہ، اگر یہ خط تم پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم سلمان کی حقیقت جان لو۔ عائشہ کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ خط کو سیدھا پکڑنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور پڑھنا شروع کیا۔
میری پیاری بیٹی عائشہ، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے رب کے پاس جا چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری وفات کے بعد تمہیں زندگی کے بہت سے فیصلے اکیلے کرنے پڑیں گے، اسی لیے یہ کیسا راز تمہیں بتا رہا ہوں جو میں نے برسوں اپنے سینے میں چھپا کر رکھا۔ آج سے تقریباً 25 سال پہلے یہ خوفناک حادثہ پیش آیا تھا۔ بارش کی رات ایک گاڑی گہری کھائی میں جا گری تھی۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ گاڑی میں ایک شخص بری طرح زخمی تھا۔ میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے باہر نکالا، اپنا خون دیا، اپنی برسوں کی جمع پونجی اس کے علاج پر خرچ کر دی، کیونکہ اس وقت میرے لیے ایک انسان کی جان سب سے زیادہ قیمتی تھی۔ وہ شخص سلمان کے والد تھے۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو بار بار میرا احسان چکانا چاہتے تھے، مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ اگر کبھی میری اولاد مشکل میں ہو تو صرف اس کی مدد کر دینا، اور کبھی اسے یہ احساس نہ ہونے دینا کہ تم کسی احسان کا بدلہ چکا رہے ہو۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور مرنے سے پہلے یہی وعدہ اپنے بیٹے سلمان سے بھی لے لیا۔ بیٹی، اگر سلمان آج تمہاری مدد کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ اسے تمہارا گھر چاہیے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے باپ کا مجھ سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی عائشہ کے ہاتھ سے خط زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک منظر فلم کی طرح گھومنے لگا۔ سلمان کا خاموش رہنا، ہر بار عزت سے بات کرنا، کبھی تنہائی میں نہ ملنا، ہر مشکل میں بغیر کسی شرط کے ساتھ کھڑا رہنا، اور پھر سب کے سامنے الزام سن کر بھی خاموش اختیار کر لینا۔ عائشہ نے فوراً ڈائری کھولی۔ اس کے پہلے صفحے پر سلمان کے والد کی ایک پرانی تصویر چسپا تھی، جس کے نیچے ان کی اپنی لکھائی میں لکھا تھا: فاروق بھائی، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میرا خاندان زندگی بھر آپ کا مقروض رہے گا۔ اگلے صفحے پر ایک خط تھا جو سلمان کے والد نے اپنے انتقال سے پہلے سلمان کے نام لکھا تھا۔ اس میں درج تھا: بیٹا، اگر کبھی فاروق یا ان کے خاندان پر مشکل آئے تو ان کی اس طرح مدد کرنا کہ انہیں کبھی احساس نہ ہو کہ تم احسان چکا رہے ہو۔ اگر وہ تمہیں غلط بھی سمجھے تو کبھی ان سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ نیکی کا اصل صلہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ عائشہ بے اختیار زور زور سے رونے لگی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور سسکتے ہوئے بولی: یا اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے یہ کیسے انسان کو بے عزت کیا جو صرف اپنے باپ کا وعدہ پورا کر رہا تھا؟ اس نے ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہیں کہا، اور میں نے سب کے سامنے اس کے کردار پر شک کیا۔ سلمان صاحب، مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کو کبھی سمجھ ہی نہ سکی۔ اسی لمحے عائشہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ خط اور ڈائری اٹھا کر سیدھے سلمان کے دفتر پہنچی، مگر معلوم ہوا کہ سلمان نے اپنی تمام ذمہ داریاں دوسروں کے حوالے کر دی ہیں، اور وہ اسی شام ہمیشہ کے لیے شہر چھوڑنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی ریلوے اسٹیشن پہنچی۔ ٹرین روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ سلمان خاموشی سے اپنی نشت کے پاس کھڑا آخری بار شہر کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے پکارا: سلمان صاحب۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو عائشہ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ہامتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے پہنچتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کانپتی آواز میں بولی: مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو سمجھے بغیر آپ پر الزام لگا دیا، آپ کی عزت کو ٹھیس پہنچائی، آپ کے خلوص کو دھوکہ سمجھا۔ یہ سب میری غلط فہمی تھی۔ ابو کا خط، ان کی ڈائری، سب کچھ پڑھ لیا ہے میں نے۔ آپ میرے والد کا قرض نہیں اتار رہے تھے، بلکہ اپنے والد کا وعدہ نبھا رہے تھے، اور میں نے آپ کے دل کو تکلیف دی۔ سلمان نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر آہستہ سے بولا: عائشہ، میں نے تمہیں اس دن معاف کر دیا تھا جس دن تم نے مجھ پر الزام لگایا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم نے سب اپنے والد کی محبت میں کیا ہے، نفرت میں نہیں۔ عائشہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا: آپ کہتے تھے نا کہ آپ نے میری مدد مجھے حاصل کرنے کے لیے نہیں، اپنے والد کا قرض اتارنے کے لیے کی تھی، لیکن آج میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے وہ قرض تو برسوں پہلے اتار دیا تھا، مگر میرے دل پر محبت، احترام اور خلوص کا ایسا قرض چڑھا دیا ہے جو شاید میں پوری زندگی بھی نہ اتار سکوں۔ اگر آپ آج چلے گئے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ سلمان کی آنکھوں میں پہلی بار نمی اتر آئی۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر عائشہ کو دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرا دیا۔ یہ مسکراہٹ کسی فتح کی نہیں، بلکہ برسوں پرانے وعدے کا پورا ہونے کی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد دونوں خاندانوں کی رضامندی سے سادگی کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد سلمان نے سب سے پہلے فاروق کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھی اور دھیرے سے کہا: چچا جان، آپ کا قرض تو میں کبھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی امانت کا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ عائشہ خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا: یا اللہ، بعض اوقات سب سے بڑے گناہ غلط نیت سے نہیں، غلط فہمی سے ہوتے ہیں۔ شک انسان کو حقیقت سے اندھا کر دیتا ہے، جبکہ سچا کردار وقت گزرنے کے بعد بھی
اپنی روشنی خود ثابت کر دیتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا کی ایک جھونکے نے جیسے برسوں کی تمام تلخ یادیں اپنے ساتھ اڑا دی، اور یوں یہ غلط فہمی نے دو دلوں کو جدا کرنے کے بجائے ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔